ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਮੈਕਸੀ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਲਹਿੰਗਾ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਵਰੀ ਜੰਜ ਗਰੀਬ। ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਪੜ੍ਹਾ ਲਈਏ ਨਾ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਮੌਲਵੀ ਜੰਜ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਅੱਜ नहीं गरीब, मैनू पता आज तगड़ी है। अच्छा, निकाह के मौके पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने हसब नसब की कोई तारीफ नहीं। उजड़ गए वो बाग जिनके हज़ारों माली थे, सिकंदर गए जो दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। जिस चीज़ को फना उसकी कोई तारीफ नहीं, जिसकी बका है उसकी तारीफ है। हाँ, अल्लाह कहता है कि फानी चीज़ मेरे साथ निस्बत कर ले, मैं उसका नाम जिंदा रखूँगा। अल माल वल बनूना जीनतुल हयातुद दुनिया वल बाकियातुस सालिहात। माल औलाद दुनिया की जीनत है, बाकी रहने वाले नेक अमल। अब निकाह के मौके पे ये खुतबा जो है ना, ये इसलिए निकाह का खुतबा दिया जाता है कि दूल्हा और दुल्हन को पाबंद किया जाए कि औरत मर्द का लिबास है, मर्द औरत का लिबास है। अब लिबास का मतलब दूल्हा साहब ये है, ये आपने लिबास पहना है तो आपका जिस्म नज़र नहीं आ रहा, मैंने पहना है मेरा जिस्म नज़र नहीं आ रहा। अगर इस लिबास में जिस्म नज़र आए तो लिबास नहीं कहा जाएगा। इसका मतलब है कि मियाँ ने बीवी की बात को राज रखना है और बीवी ने अपने खामद की बात को राज रखना है। खुदा ना खास्ता कभी चपकलश भी हो तो मियाँ बीवी के पोशीदा राज ना कभी ननियाल में बयान करने ना ससुराल में बयान करने। ये है मियाँ बीवी का मुकद्दस रिश्ता। मगर इत्थे हुण पाकिस्तान च किसी बुढ़ी नूं पुछ लो ना, सुना भैणा तेरे बंदे दा की हाल, कहंदी वीर मेरा ही हौसला वसन दई। जे बंदे नूं पुछ लीए वो आंदा ही चुप ही भली, होर कोई हुंदा ते उहनूं छड्ड के कदों घरों ही निकल जांदा। इन्ने बंदे तंग हुंदे। निकाह का मतलब है कि बीवी मियाँ को बर्दाश्त करे और बीवी मियाँ को बर्दाश्त करे और मियाँ बीवी को बर्दाश्त करे। अब जो आयतें पढ़ी मैंने, इसमें अल्लाह ने कहा, ये दिया है, इसमें अल्लाह करीम ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ये दूल्हे को समझाया कि जब भी तुमने बात करनी बीवी से सच्ची और सीधी करनी, अल्लाह से डर के करनी। और बीवी को समझाया है कि जब भी तुमने मियाँ से बात करनी, अल्लाह से डर के करनी, सच्ची और सीधी करनी। ये नहीं होवे भी भैन मेरी फ़ोन करे तो तू आखें मैं ज़रा बंदे का जनाजा पढ़न गया तो बैठा तू यारा चोवें। ये नहीं, झूठ नहीं। मियाँ बीवी का रिश्ता निकाह वाला, ये मस्जिद में पकीज़ा जगह पे निकाह हो रहा है। एक दूल्हा सामने बैठा है, तेरा तो हो गया मौलवी ने शायद तेनों ये गल्लां नहीं दसियां, मैं दस रहा। हाँ जी, मौलवी नहीं दसते हैं खोल के गल्लां। तू भी इत्थे नेड़े आ जा, तू भी दूल्हा है, इत्थे आ, ये भी गल चार पाओ। हाँ अज नाल ये भी लाड़ा बन जाए। तो दूसरी बात शरीयत ने कहा, जो मियाँ बीवी एक दूसरे की चुगली करे, ला यदखुलुल जन्नत कतातुन, चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होना। जिन्नी फीस तू उधर दी है इधर भी देनी। हाँ बिल्कुल, काम पूरा हो रहा। जितने तुसी बैठे जे मेरियां गल्लां होंदियां सीधियां, ताकि लोगों को समझ आए कि निकाह दा खुतबा कोई रवायती नहीं हुंदा। इहदा मकसद हुंदा दूल्हा और दुल्हन नूं अल्लाह तो डरा के समझाना कि तुसां जिंदगी किवें बसर करनी है। आज उम्मत मुसलमान का हाल हो चुके है। मियाँ साहब ने लिखे है, जिस तूंबे थी गुड़ती देंदे उसे तूंबे पानी, जेड़े आउन मेल मुहम्मद ओही आउन मकानी। जेड़े ताड़े खुशियां दे साक ने ओही गमियां दे साक ने। लिहाजा मियाँ बीवी को एक दूसरे को बर्दाश्त करके चलना पड़ता है, क्योंकि लिबास होता है। हुण मिसाल है, मेरे कपड़े नवे ने, इतों खुंगी लग जाए तो मैं कि इनू ला के सुट देना? नहीं यार, उन्हें कहना रफू करा ला यार, एडा महंगा सूट पाया, इनू सुआ ला, तोपा लवा ला। जुत्ती भी बंदा इंज कर लेंदा। तानू भी नसीहत है कि मियाँ बीवी में अगर कोई चपकलश आए तो उसको दूर करना चाहिए। कहते जिथे कड़ा होवे उत्थे चिक्कड़ हुंदा है, जिथे भांडे होण उत्थे खड़ाक हुंदा है।
بندہ بدلے تے پھر اگوں جیڑا نواں لیاؤنا وہ کیڑا جبریل دی لڑی چوں وہ پاویں وہ دا بھی پیو ہوئے. کبھی بھی رشتہ داری توڑنی نہیں چاہیے, کبھی بھی نکاح نہیں توڑنا چاہیے, کبھی بھی. کیوں؟ نبی کریم نے فرمایا حلال کاموں میں سب سے ناپسندہ چیز جو ہے وہ میاں بیوی کی جدائی اللہ کو ناپسند ہے. اب نکاح کا مطلب یہ رہ گیا ہے باجی روایتی طور پہ ہو گیا قبول قبول قبول, نہیں. نکاح کا مطلب یہ ہے کہ بندھن ہے, بن چکے ہیں آپس میں, میاں بیوی نے زندگی ایک دوسرے کو لگا دی ہے. اب کیا کرتے ہیں دولہے دلہن کے صوفے پہ بیٹھ کے اس کو گالی نکالتے ہیں, وہ دے پیو نو گالا کڑی جان گے. ہن او جو ایک طرح کہہ دے اٹھ میرے صوفے تو پلے کی رہے. ایتھے بندیاں نو کئیاں نو پوچھیدا بھی تسی بڑیاں نو گالاں کو کٹ دے, وہ جی ساڈی مرضی. میں کہا بھی اے آگ صوفہ کدا ہے؟ اے میری بیوی دا. میں ہے واٹر سیٹ, فرنی سیٹ, سوپ سیٹ, ٹی سیٹ. کہنا جی میری بیوی دا. میں کہا بیڈ اے میری بیوی دا. میں کہا موٹر سائیکل کھڑی اے میری بیوی دی. میں ہے کول اینڈ ہیٹ اے سی اے میری بیوی دا. میں تو کٹے دا چودھری, سارا کچھ بڑی دا. ایک چگے چ مکان تو رکھے ہے. یار کتنی کم ظرفی ہے کہ اصلاں نال جے نیکی کریے تے نسلاں تک نہیں بھول دے, تے بے نسلاں نال نیکی کریے تے پٹھیاں چالاں چل دے. یار کتنا بڑا احسان ہے کہ 20 سال بیٹی کی فیسیں دیں, ٹیوشن پڑھایا, سکول پڑھایا. میرا ڈرائیور چھٹی پہ ہوتا ہے نا, مینوں لگ پتا جانا جدو میں بچیاں سکول چھڑن جانا, بیٹیاں جدو لین جانا ہے نیند نہیں پوری ہوندی. میں صبح 6 بجے تے جلسے تو آنا ہے تے 7 بجے انہوں نے سکول چھڑن جانا ہوں 8 بجے. میں سوندا ہی نہیں, پھر جناب انہوں نے چھڑ کے آ کے سونا ہے, پھر گھنٹہ پہلے اٹھ کے پھر سکولوں لین جانا ہے. مجھے پتہ چل گیا کہ یہ بیٹی کو پڑھا لینا ہی جہاد ہے. اس کو چھوڑنے جانا لینے آنا. تے سسرال والوں تو چاہیے کڑما نو جوائی نو کہ ساری عمر سسر کے آگے آنکھ ہی نہ اٹھائے کہ یہ سسر ایسی چیز ہے کہ پڑھا لکھا کے بیٹی کو کسی کی سپرد کر دیتا ہے. تیاں رانیاں کنہ جمیاں تے کنہ لے جانیاں, آئے ہو میرے آؤ سونے ربا کنہ جمیاں تے کنہ لے جانیاں. تیاں دی قسمت پردیس وے بابل پتران لئی جگیراں, تے دکھ سکھ سیون چپ کر رہون تیاں دیاں تقدیراں. تیاں ہوندیاں نے دولتاں بگانیاں, ساڈا کیڑا زور بابلا جدو چڑھن تیاں نو جوانیاں. ماپے دیندے تور بابلا نیویں پا کے اوتھے تر جاندیاں, جتھے دیندے تور بابلا اچا کدی بھی نہیں بابل کے بولیاں. ساڈا کیڑا زور بابلا. بیٹے کو 7 والی گلی میں بیچے نا تو بیٹے بات نہیں سنتے, 7 والی گلی میں بیچ دیں دہی لینے, جاؤ دودھ لے کر آؤ, نہیں جاتے. مگر یہ بیٹیاں اتنا معصوم رشتہ ہے, ان کو پیار دے کے کار میں بٹھا دیا جاتے اور بابا کے آگے آنکھ بھی نہیں اٹھاتی. اور دنیا میں ایسا رشتہ میں نے نہیں دیکھا. میری 3 بیٹیاں, میں جلسے سے واپس گیا تو مجھے کہتی پاپا یہ جوتا پیچھے اتار. میں نے بولا بیٹا کیوں؟ کہتی پاپا میں نے ابھی صفائی کی. میں اتنی دیر گلے سے لگا کے رویا کہ بیٹی مجھے پتا ہو نا میں نے یہ گھر چھوڑ جانا ہے, صفائی نہ کروں. مجھے پتا ہو میں نے گاڑی بیچ دینی, میں ٹائر نویں نہ ڈلاؤں. مجھے پتا ہو میں نے دکان بیچ دینی, میں پینٹ نہ کراؤں. مگر بیٹیاں مور رشتہ ہے, پتہ بابا کا گھر چھوڑ جانا ہے مگر روز اس گھر کی صفائی کرتے. یہ سسرال والوں کے لیے پیغام ہے. یہ جتنی آنکھوں میں آنسو, کبھی بہو سے سیف کی چابی نہ لکانا. جس نے اپنی زندگی تمہارے نام کر دی, بابا چھوڑ دیا, بھائی چھوڑ دیے, بہنیں چھوڑ دی, سہیلیاں چھوڑ دی, سب کچھ چھوڑ کے تمہارے پاس چلے گی. اس کی سیف الماری میں پیسے رکھ کے کبھی تالا لگا کر اس چابی اپنی جیب میں نہ ڈالنا. وہ زندہ لاش بن جائے گی عورت کہ میں نے اپنی زندگی پیش کر دی ان کو.
اور انہوں نے تالا لگا کر مجھ پہ اتنی بے اعتباری کی۔ بتائیں جو اپنے باپ کے گھر میں رہتی نہیں تو اس کے گھر کی کوئی چیز خراب نہیں ہونے دیتی، تمہارے گھر میں تو اس نے وارث پیدا کرنا ہے۔ اس سے بڑا کوئی آپ کا عزت والا رشتہ ہو سکتا ہے جس نے آپ کی جائیداد کا وارث پیدا کرنا ہے۔ اپنی گلاں دا حسن ختم کر لینا ہے، ہڈیاں دی مٹھ بن جانا ہے، پھر تڑے پوترے پوتریاں ہونیاں تے گھر دی جائیداد تے رونق بننی۔ اس لیے میں اپیل کروں گا آپ سے کہ نکاح کے موقع پہ خصوصی طور پہ یہ بات ذہن میں رکھا کریں کہ میاں بیوی کو بارے میں تربیت کریں کہ بیٹا اب یہ تمہاری نئی زندگی شروع ہے۔ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ عرب میں نے دیکھا ہے کہ وہ بہو اور بیٹے کے معاملات میں سسر دخل نہیں دیتے۔ اب ہمارا کیا چکر ہوتا ہے کہ پہلے سسر سے اجازت لو، پھر ساس سے لو، پھر میاں سے لو۔ یہ غلط ہے۔ شریعت نے نکاح کا پابند کیا اس دولہے کا، کیا نام آپ کا؟ مدثر بھائی، مدثر کا پابند کیا ہے۔ اب یہ اتنی تفصیل سے خطبہ دینے کا مقصد تھا کہ آپ کو سمجھاؤں کہ یہ نکاح جو ہے اللہ سے ڈر کے رہنا ہے، سچی اور سیدھی بات کرنی ہے، جیسا آپ کھانا ہے ویسا بیگم کو کھلانا ہے۔ اے نہیں کہ تم بار بار بھی کے ہوتے ہو گوبھی، ہاں جی سب کچھ برابر کا میاں۔ ہاں ایک کام چ بے انصافی ہوندی ہے، بندے بیچارے سستے کپڑے پاؤندے نے، بڑیاں سال چ ایک بنا لینا تے بیڑا گرک کر دیندیاں۔ 2.5-3 لاکھ دا سوٹ بندا ہے، میکسی پتہ نہیں کنے لکھاں دی ہوگی، کنے دی بنوائی پتہ ہی نہیں دولے وہ تے ابے نے بھائی بنائی۔ یہ ہن تینوں پتہ لگو جدوں تو منڈیاں دی بنائے گا۔ لکھاں دی میکسی تے لکھاں دا لہنگا تے مولوی وری جنج غریب، انہیں تھوڑا پتہ لگنا ہے نا بعد چ۔ اچھا جدو اہی نکاح پڑھا لیے نا پھر آندھی مولوی جنج غریب ہے۔ اج نہیں غریب، مینوں پتہ اج تگڑی ہے۔ اچھا اب جب نکاح ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بہترین خطبہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے نکاح پہ دیا۔ آپ نے اپنی بیٹی کو بولا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، علی کا شکوہ لے کر کبھی میرے دروازے پہ نہیں آنا، کبھی میرے دروازے پہ نہیں آنا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے کندھوں پہ نشان پڑ جاتے تھے پانی لانے کے لیے مشکیزے میں، اور ہاتھ چکی پی پی کے چھالے بن جانے۔ ایک دن مولا علی پاک نے بھیجا کہ اپنے بابا کے پاس جائیں، ان کے پاس غلام آئیں۔ اس کا مطلب ہے دماد کبھی کوئی چیز لینے بھیج دے تو کوئی اس میں شکوہ نہیں اور کوئی عیب بھی نہیں۔ اگر سسرال امیر ہے تو کوئی گناہ نہیں، وہ رشتہ ہی بڑا قریبی۔ اب کیا ہوا، سیدہ فاطمہ الزہرا آئیاں، آن کے کہتی ہیں سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے غلام چاہیے، علی پاک نے مجھے بھیجا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا بیٹا کس لیے غلام لینے آئی؟ میں تھک جاتی ہوں کام کرتی، وہ پانی لے آئے کرے گا، چکی پی دے کرے گا۔ آپ نے فرمایا بیٹی یہ غلام تو میں نے صحابہ صفہ کے لیے رکھے ہوئے، یہ غلام پڑھتے ہیں ان پہ خرچ کرنے کے لیے۔ صدقے جاؤں اس نبی کریم پہ جس نے اپنی ضرورتوں پہ مال خرچ نہیں کیا۔ اپنے گھر والوں کو کیا کہا، میری بیٹی تم نماز کے بعد اس طرح وظیفہ کر لیا کرو، اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ تمہاری تھکاوٹیں ختم کر دے گا۔ اچھا آج کا دماد ہوتا نا تو وہ کہتا ہے ساڑھے لی وظیفے ہی رہ گئے، مگر جب مولا علی پاک کے پاس گئیاں تو حضور یہ بابا نے مجھے وظیفہ دے دیا، تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، جو نبی کریم نے کہا اس سے بڑی بات ہی نہیں ہو سکتی۔ اب سیدہ فاطمہ ایک دن حضرت علی سے ناراض ہو کے آ گیا، تو نبی کریم نے یہ نہیں کہا تو بہ جا اسی ویکھ لینے، ایتھے آ فون دا بیڑا گرک ہویا ہے، ادھروں لڑ رہے ہوندے نے تو ادھروں کال چل رہی، اے سوندے جے پے ہوندے تو بند کر اسی آئے۔ یہ کھانا خراب ہو گیا موبائل کا، پہلے لڑائی ہونی، 2 مہینوں بعد پتہ لگنا، انہاں چرنوں صلح ہو جانا، جنہاں چرنوں نہ جانا۔ بھائی میاں بیوی کی چکلش ہوتی ہے۔ میں ایک دن بیٹھا تھا تو میری بیگم کے ساتھ کوئی بات ہو رہی تھی، تو میری بیٹی پاس بیٹھی بیٹھا، تو میں نے بیٹی کو بولا کہ آپ نے میرے ساتھ بھی بات کیوں نہیں کی؟ کہتی پاپا یہ 2 بڑوں کی بات ہے، ہم کیسے بیچ میں بات کر سکتے؟ چھوٹی یہ بیٹی ہے، کتنی عقل اس کو۔
اور اس کی ماں نے اس کو پوچھا بھی آپ نے میرے ساتھ کی بات کیوں نہیں کی؟ تو کہنے لگی پاپا کبھی کبھی گھر آتے ہیں تو آپ تمہارے پاس ہی رہتی ہیں، تو میں پاپا کے دل میں اپنی نفرت ڈال لوں، میں نے نہیں کرنی۔ یہ ہوتا ہے اچھے بچوں کی نشانی کہ ماں باپ جیسے مرضی بات کرتے رہیں، وہ ماں باپ کی بات میں نہ بولے، نہ ماں کی محبت میں نہ باپ کی محبت میں۔ ہاں یہاں ایک نقصان کی بات بتا دوں، یہ بچے بیٹھے ہیں آپ بھی، کبھی بھی ماں کی محبت میں آ کر اپنے باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی۔ بیوی کی صلح ہو جانی شام کو، ماں نے صلح کر لینی اپنے خاوند نال، تے پیو دے دل چ ساری عمر منڈے دی کھڑکتی رہنی، کہنے میرے نال اس موقع تے گل کیتی سی، محبت ٹوٹ جانی۔ اس لیے بچوں کو چاہیے کہ میاں بیوی جب لڑیں تو وہ سائڈ پہ رہیں، اپنے ماں باپ کی بات میں انٹر نہ کریں۔ تو مولا علی پاک نے سیدہ فاطمہ زہرا کے بارے میں کیا کہا؟ گھر بیٹھے نبی کریم نے سیدہ سے پوچھا کیا ہوا؟ حضور بس میں ناراض ہو کے آئی۔ فرمایا انہی قدموں پہ واپس چلے جاؤ، اگر علی کی ناراضگی میں تمہیں موت آ گئی تو میں تمہارا جنازہ بھی نہیں پڑھوں۔ اس کا مطلب ہے کہ بیٹیوں کو شر نہیں دینی چاہیے، بیٹیوں کو پیار سے سمجھا کے اس کے گھر ہی لٹانا چاہیے۔ تو حضرت علی جب آئے مسجد میں سوئے، آپ نے کہا قم یا ابا تراب، یہ اس موقع پہ کہا تھا، اے مٹی کے باپ کھڑا ہو جا۔ وہ مٹی فرش مسجد نبی دے سین تے لیٹے ہوئے سی، حضرت علی نے ساری عمر وہی لفظ رکھا کہ میرے سسر نے کہا قم یا ابا تراب، تو ساری دنیا کو کہنے لگے میری کنیت ابو تراب ہے، اب ساری دنیا ابو تراب کہتی ہے۔ حضور نے کہا تھا مٹی کے باپ۔ اب اس کے مطلب کچھ لوگ یہ لے جاتے ہیں کہ آدم مٹی سے بنا، نو مٹی سے بنے، انسان مٹی سے بنے، اس کا مطلب سب کا باپ تو علی ہوا۔ یہ غلط بات ہے، یہ تو حضور نے پیار سے کہا، وہ مٹی کے فرش پہ لیٹے تھے تو آپ نے کہا قوم یا ابا تراب۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آدم کے بھی باپ ہیں، سب کے باپ نہیں، یہ لوگوں نے خود سے تشریح کری ہے۔ یہ بڑا اچھا بزرگوں نے پوائنٹ نوٹ کیا ہے، اور میں نے اس پہ بھی تشریح کر دی کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نکاح کے موقع پہ جو خرچ ہوا وہ سب لڑکے کی طرف سے تھا۔ عربوں میں بھی آج رانا صاحب میں جاتے ہیں حج پہ، عربوں میں بھی یہی ہوتا ہے، لڑکی والوں کو کچھ نہیں خرچ کرنا پڑتا، مگر ادھر تو لڑکی والوں کو یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں تم نے لینڈ کروزر V8 TX TZ فارچونر BMW فورنگ اوڈی الٹس کلٹس رینج روور لیکسی GMC میرکن کیا سپورٹج ہونڈا سوک ٹوٹا کرولا سوناٹا کون سی گاڑی دیں گے؟ یہ بیٹیوں والوں کو لوگ پوچھتے ہیں۔ خدا کے لیے ایسی چیزوں سے نکلیں، جو کسی کو توفیق ہے وہ اپنی محبت سے دیتا ہے وہ ایکسیپٹ کر لے، کیونکہ تحفہ ہوتا ہے۔ ماں باپ اپنی بیٹی کو تحفہ دیتے ہیں، مگر پاکستان میں یہ بیماری ہے، جس بیٹی کی شادی پہ لاکھوں لگا دیتے ہیں اس کو حصہ نہیں دیتے۔ یہ حصہ دینا فرض ہے، جہیز دینا فرض نہیں ہے۔ اس لیے آپ اپنی بیٹیوں کو حصہ دیا کریں تاکہ وہ کسی کی محتاج نہ ہو، نہ تمہارے بیٹوں کی، نہ تمہارے گھر والوں کی، نہ سسرال والوں کی، اپنی جیب سے کھا سکیں، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، وہ بادشاہ بن کے رہیں۔ تو اس ٹائم ہم نکاح پڑھتے ہیں، حجاب قبول کرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سارے گواہوں کی موجودگی میں، ہاں جی میں نے پتہ، تمام گواہوں کی موجودگی میں شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق میرے بیٹا محمد مدثر طارق ولد محمد طارق، آپ کا نکاح میں نے رکسا بن محمد عبدالحفیظ کے ساتھ روبرو گواہوں کے 50,000 باعوض معجل حق میں آپ کے ساتھ نکاح میں دی، آپ کو قبول؟ قبول۔ تمام گواہوں کی موجودگی میں شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق 50,000 باعوض معجل حق میں بن عبدالحفیظ 50,000 معجل حق مہر جو موقع پہ آپ نے ادا کیا، ولی کی اجازت کے ساتھ روبرو گواہوں کے، میں نے اس کا نکاح آپ کے ساتھ کیا، قبول؟ جی قبول۔ تمام گواہوں کی موجودگی میں شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق حفصہ بن محمد عبدالحفیظ 50,000 معجل حق مہر موقع پہ جو ادا کیا گیا،
میں نے اس بیٹی کا نکاح بھائی مدثر آپ کے ساتھ کیا، آپ کو قبول ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم یا رحمان یا سلام یا جبار یا قہار یا قاضی الحاجات یا حل المشکلات اللہم افتح لنا فإنک خیر الفاتحین اللہم ارحمنا فإنک خیر الراحمین اللہم احفظنا فإنک خیر الحافظین اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہ اس پکیزہ برکت والی محفل نکاح کی تیرے حبیب علیہ السلام کی سنت پہ عمل کیا، اللہ ان دونوں جوڑوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما۔ مولا کریم دونوں خاندانوں کے دلوں میں رانا عبدالسلام صاحب اور بھائی محمد طارق صاحب، ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت مرتے دم تک رکھنا، اور ان دونوں خاندانوں کو شیطان کی شر سے محفوظ فرما، چغل خوروں کی چغل خوری سے محفوظ فرما، شیطانی بندوں کی شیطانیوں سے محفوظ فرما، حاسد بندوں کی حسد سے محفوظ فرما۔ مولا کریم ان کے رزق میں برکت فرما، اور مولا کریم جو انہوں نے شادی پہ خرچ کیا تیرے نبی کی سنت سمجھ کے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اور اس پکیزہ محفل میں دعا کرتا ہوں جن کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے بہتر اسباب پیدا فرما، میرے مولا جن کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے بہتر اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ اجپال مالک اپنی رحمت کے صدقے جتنے یہ نکاح میں دونوں خاندانوں کے لوگ شریک ہیں، مسجد کے پکیزہ ماحول میں نکاح ہوا، اللہ اس بچے کے لیے فائدہ مند ثابت فرما۔ اللہ جتنے خاندان پریشان ہیں اللہ مشکلیں آسان فرما، میرے مولا کریم دولہے کی عمر میں برکت فرما، دلہن میری بیٹی کی عمر میں برکت فرما۔ مولا کریم جتنے بیٹھے ہیں سب کی نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں، آج یہ سارے ان کے لیے دعا مانگ رہے، اس بیٹی بیٹے کے نکاح کو قیامت تک مضبوط بنا، جب تک یہ زندہ رہیں اس نکاح میں برکت رہے، شیطان کی شرارتوں سے محفوظ رہیں، اللہ اپنی پناہ میں محفوظ فرما۔ میرے مولا کریم اپنی رحمت سے یہ نکاح قبول فرما، اللہ ان کو اپنی رحمت میں نزول عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی